खातून के पाँव के दोनों अंगूठों पे बिजली की तार को लेके मेन स्विच के साथ लगाया गया। ये खातून अकेली रहती थी। हम एक दफ़ा तो वहाँ पे डेड हो गए। अब थोड़ी तफ्तीश लंबी चलेगी। बेडरूम में हमें टेबल के ऊपर 2 चाय के कप नज़र आते हैं। चाय का होना मतलब कोई आया है, नॉन बंदा है। ये 3 तारीख को हमें एक इत्तला मिलती है बज़रिया 15 कि एक घर में ख़ातून की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका किसी ने मर्डर कर दी है। मौके पे पहुंच के हम देखते हैं कि वहाँ पे एक घर में, जो कि तकरीबन 4-5 मरला का घर था, उसके ग्राउंड फ्लोर में उसके वाशरूम में एक बुज़ुर्ग ख़ातून है, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस केस में स्टार्ट में हमें नज़र आई कि इस ख़ातून के घर के अंदर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो हमने इस तफ्तीश का आगाज़ इस सोच के साथ किया कि मुमकिन है इस ख़ातून के साथ वारदात हुई हो, या मुमकिन है इस ख़ातून को किसी जानने वाले ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी अपने मकसद के लिए या किसी मामले में अगर ये ख़ातून हर्डल हैं तो इनको सामने से हटाने के लिए इसका मर्डर किया हो। क्योंकि वहाँ पे रूटीन से एक हट के चीज़ थी कि इस ख़ातून को, जो हमें बज़ाहिर पहले नज़र आया वो ये था कि ख़ातून के पाँव के दोनों अंगूठों पे बिजली की तार को लेके दोनों अंगूठों के साथ लपेट कर फिर मेन स्विच के साथ लगाया गया। जब हम मौके पे पहुँचे तो इस ख़ातून के अंदर करंट पास हो रहा था, जो कि हमने जाके मौका पे तार को उतारा। उसके बाद हमने इस ख़ातून के रिश्तेदारों से रब्ता किया तो हमें इस ख़ातून का फैमिली बैकग्राउंड पता चला कि इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। चारों शादीशुदा हैं। एक बेटा शादरा का रिहायशी है और एक बेटा इनका फ्रांस में होता था। इस ख़ातून की 2 बेटियां वो भी शादीशुदा थी। ये ख़ातून अकेली रहती थी। 65 साल इनकी एज थी। शकीला नाम था इनका। और इनकी एक बेटी इसी मोहल्ले में कुछ गलियों के फासले पे उसकी भी रिहाइश थी, लेकिन ये ख़ातून उनके साथ नहीं रहती थी, अकेली थी। ये सारा मामला जब हुआ तो हमने सबसे पहले CCTV फुटेज गली की देखनी शुरू की, लेकिन वहाँ पे हमें कोई ऐसा कैमरा घर के पास से या घर के करीब ऐसा कैमरा नहीं मिला जहाँ से हमें कोई इस घर में आता जाता दिखाई दे। इसके बाद हमने इस ख़ातून की पिछली 24 घंटे की रूटीन पता की तो हमें पता चला कि इस ख़ातून ने 2 तारीख की रात जो अफ्तारी हुई है वो जिस शख्स ने 15 की कॉल की, हारून नाम था, उसके घर ही इसने अफ्तारी की थी। जो कि हमें पता चला कि ये ख़ातून तकरीबन 9:30 बजे तक उनके घर रही हैं, फिर ये अपने घर आई हैं और किसी किस्म का इस ख़ातून ने अपनी बातों में कोई ऐसा इजहार नहीं किया जिससे कोई इसे ख़तरा हो, किसी से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब नॉर्मल थी बिल्कुल। 10 बजे के करीब ये तकरीबन अपने घर में पहुँच चुकी थी। इस ख़ातून की एक बेटी जो इसी मोहल्ले में कुछ फासले पे रह रही हैं, ये सीन यहाँ से शुरू होता है कि वो रात 12-1 बजे अपनी वालदा के नंबर पे कॉल करना शुरू करती हैं, तकरीबन 12:30 बजे के बाद। नंबर अटेंड नहीं होता। वो 2:30 बजे तक ट्राई करती रहती है। जब 2:30 बजे तक भी नंबर अटेंड नहीं होता तो उसके बाद वो फिर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है कि मैं भी वालदा उनकी तरफ गई हूँ। फाइनली तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब वो कॉल करती हैं हारून नामी शख्स को, जो इसी घर के पास रहता है और जिसने 15 पे कॉल भी की कि हमारी वालदा को ज़रा देखें वो कहाँ पे है। वो शख्स अपने तौर पे घर के पास जाता है, देखता बाहर से ताला लगा, वो ये समझता है कहीं गई होंगी, मैं भी वॉक करने गई हूँ। सैरी रखने के बाद वो 1 घंटा 2 घंटे वेट करते हैं। 4:30-5 बजे जब ये काम शुरू होता है वो भी थोड़ा अपसेट होते हैं कि आई नहीं है, क्योंकि उनके साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन था, एक अच्छे मोहल्लेदार थे। उसके बाद जब वो नहीं आती वापस तो वो अपने एक बेटे को कहते हैं कि घर के अंदर आप ना छलांग लगा के अंदर देखो अंदर कोई है, क्योंकि घर का गेट ज़रूर है लेकिन गेट के ऊपर जो एक फ्रेम बना होता है जिसे हम आम ज़ुबान में ग्रिल बोलते हैं, वो नहीं लगी हुई थी। वहाँ से मतलब 5 फुट का गेट था, इजीली कोई अंदर जा सकता था, आ सकता था। वो अपने बेटे को अंदर वो दीवार फलांगता है, गेट अंदर जाके देखते हैं तो अंदर उसका बेटा देखता है दोनों कमरे खुले हुए हैं। वाशरूम में उसके बेटे को सिर्फ टांगें नज़र आती हैं, तो वो वहीं से डर के बाहर आ जाता है, दोबारा गेट फलांगता है और अपने वालिद को बताता है कि अंदर
موجود ہیں اماں جی، لیکن وہ لیٹی ہوئی ہیں واش روم میں، شاید ان کو کچھ ہوا ہے، میں آگے وہ نہیں جا سکتا۔ وہ تالا توڑتے ہیں، تالا توڑ کے جب 2-3 محلے دار اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ پولیس کو کال کرتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں۔ یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا اس سارے سین کا۔ اس کے بعد جب پولیس آ جاتی ہے، ہمیں وہاں پہ کیمرہ کوئی ویڈیو نہیں ملتی۔ ہم ڈیٹیل جب پتہ کرتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون کرائے پہ رہائش پذیر ہے، اور جو گھر کا آنر ہے وہ دھرم پورہ کا رہائشی ہے۔ ہم اس کو بلاتے ہیں، اس کو بلا کے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہو، یہ آپ سے تقریباً 2-4 مہینے پہ 2-4 مہینے ہو گئے آپ کے پاس کرائے پہ رہ رہی ہیں، کوئی آپ کو کوئی ان نون بندہ جو ان کی خاطر ملنے آتا ہو، کوئی آپ کو کوئی کرایہ پے کرنے آتا ہو، کسی قسم کی کوئی نئی انفارمیشن ہم چاہ رہے تھے کہ مائٹ بھی پاسبل ہمیں ان سے مل جائے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں نہیں اس کا کوئی ایسا، مجھے تو کوئی ایسا بندہ نہیں لگتا کہ جو ان نون ہو اور کوئی مشکوک ہو اس معاملے میں۔ محلے داروں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں نہیں کوئی لگا ان کے گھر کوئی آیا ہے یا گیا ہے۔ ہم ایک دفعہ تو وہاں پہ ڈیڈ ہو گئے کہ یہ اب تھوڑی تفتیش لمبی چلے گی۔ اس گھر کے مالک نے جاتے جاتے ایک بات کی، اس نے کہا 20 سے 25 دن پہلے نا میں نے اپنے اسی گھر کے اوپر والے پورشن کے لیے ایک بندے کو بھیجا تھا، نعیم اس کا نام ہے، وہ پینٹ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، گھر کے مین بیڈ روم میں ہمیں ٹیبل کے اوپر 2 چائے کے کپ نظر آتے ہیں، جو کہ یقیناً تازہ چائے بنائی گئی اور کسی 2 بندوں نے بیٹھ کے پی، جس میں سے ایک کپ پورا پی لیا گیا، دوسرا آدھا پیا گیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اس سے ساتھ والے کمرے میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں زمین پہ چاول بکھرے ہوئے ایک ڈھیری کی صورت میں نظر آئے۔ اس کے ساتھ ایک پھٹا پڑا ہوا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک ہتھوڑی پڑی ہوئی ہے، اور بالکل اس کے 4-5 فٹ کے فاصلے پہ واش روم ہے اسی کمرے کے ساتھ، جس میں اس خاتون کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ چائے کا ہونا مطلب کوئی آیا ہے، نون بندہ ہے۔ وہاں پہ چاولوں کا بکھرا ہونا ممکن ہے، یہ ایک پاسبلٹی تھی کہ اس بندے نے جاتی دفعہ اس گھر میں سے اس بوری کو جس میں چاول تھے اس کو کوئی چیز کیری کرنے کے لیے استعمال کیا ہو۔ تو یہاں پہ جب ہمیں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تو ہم جو گھر کے مالک نے جس شخص کے بارے میں بتایا، جو اس وقوع سے 20-25 دن پہلے کچھ دن کے لیے پینٹ کرنے کے لیے گھر آیا، تو ہم نے سب سے پہلے پلان کیا کہ اس کو ہم یہاں پہ انٹیروگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ریڈنگ پارٹی تشکیل دی، ہم نے اس کا ایڈریس لیا، تو ہم اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہم دروازہ نوک کرتے ہیں تو گھر میں سے ایک بچہ دروازہ کھولتا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو ہمیں سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص نظر آتا ہے، جس کا حلیہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے ہمیں گھر کے اونر نے بتایا کہ پینٹ والے کا یہ حلیہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا قد ہے، صحت مند ہے۔ تو ہم نے اس کو بلایا کہ آپ باہر آؤ، وہ باہر نہیں آیا تو ہم اندر چلے گئے۔ اندر جا کے ہم نے ابھی اس سے بات چیت کی تو اس کے پاس صحن کے اندر ایک بوری پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر چاول بھی لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا جی ہمارے گھر کا راشن ہے، چاول ہیں یہ، جبکہ ان کا کچن ان کے صحن سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ اگر وہ ان کے راشن تھا، وہ کچن کے لیے لے کے آئے تھے تو اسے کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں یہاں سے ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوا کیونکہ وہاں پہ ہم نے کرائم سین پہ چاول بکھرے ہوئے دیکھے تھے اور ہمیں آلریڈی ڈاؤٹ تھا کہ یہ چاولوں کی بوری کہیں یوز ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم نے اس سے نیکسٹ کوشچن یہ کیا کہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ چاول؟ اس نے کہا جی دکان سے لے کے آئے ہیں۔ ہم نے اسے کہا چلو آؤ ہمیں دکان کا بتاؤ۔ پہلے کہتا ہے جی چلیں میں بتاتا ہوں، ساتھ ہی کچھ قدم چلنے کے بعد کہتا ہے مجھے دکان کا پتہ بھول گیا۔ یہاں سے ہمیں پھر مزید ڈاؤٹ ہوا۔ ہم نے پھر اسے تھوڑا سا سخت لہجے میں پوچھا، پراپرلی ایک انویسٹیگیٹ کیا، تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے ایک موبائل کی خاطر ایک خاتون کو مار دیا۔ اس شخص نے جب اس گھر میں یہ پینٹ کر رہا تھا تو اس نے اپنی مزدوری کے جو 4-5 دن وہاں پہ اس نے مزدوری کی، اس خاتون کے ساتھ ماں جی کر کے اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایک اعتماد کا تعلق بنایا۔ اس نے ماں جی سے پوچھنا شروع کیا، بزرگ خاتون سے، کہ آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا یہ خاتون اکیلی ہوتی ہیں اور ان کا ایک بیٹا فرانس میں ہوتا ہے۔ اس
آدمی نے ان کے ہاتھ میں ایک موبائل دیکھا، اس کو لگا کہ یہ آئی فون ہے، مہنگا فون ہے۔ اس نے انہی دنوں میں ایک پلان بنایا کہ یہ خاتون اکیلی ہیں، لاوارث ہیں، ان کا پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، تو یہ فون ان سے میں نے کسی طریقے سے لینا ہے۔ اس نے پلاننگ انہی دنوں میں کر لی۔ پھر اس دوران اس نے 22 دن کا ایک گیپ آتا ہے۔ اس دوران یہ بندہ 2 تاریخ کو رات 10 ساڑھے 10 بجے اس بزرگ خاتون کے گھر جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے۔ وہ خاتون دروازہ کھولتی ہیں، وہ ان کو فوراً پہچان لیتی ہیں، اس کو پوچھتی ہیں بیٹا خیریت سے آئے ہو؟ یہ ساری چیزیں اس نے بتائی جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی میں میرے پاس کام کا آج کچھ نہیں ہے، تو رمضان ہے، تو آپ مجھ سے کوئی گھر کا پینٹ کروا لیں، یا کچھ الیکٹریشین کا کام بھی میں جانتا ہوں، آپ مجھ سے وہ کروا لیں۔ اس خاتون نے اس کو، ایک اکیلی رہتی تھی، اس اولاد ان کے ساتھ نہیں تھی، انہیں ایک وہ پہلے بھی اس کے پاس بیٹھتا رہا ہے، ایک محبت میں انہوں نے کہا بیٹا آپ اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یہ اندر بیٹھتا ہے، وہ خاتون اس کے لیے چائے بناتی ہیں۔ چائے کے 2 کپ میں نے آپ کو بتایا کرائم سین پہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ چائے نہیں پیتا یہ، لیکن ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میں نے ان پہ اٹیک کرنا ہے، کیسے میں نے ان سے موبائل لینا ہے۔ اس دوران وہ خاتون کچھ اس سے باتیں کرنے کے بعد اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں جاتی ہیں، تو اس کو وہاں پہ ایک لکڑی کا پھٹا نظر آتا ہے جو تقریباً 3-4 فٹ لمبا تھا۔ یہ اس کو پکڑتا ہے، خاتون کو پیچھے سے سر پہ وار کرتا ہے، پہلے ایک وار پھر دوسرا۔ وہ خاتون بے ہوش ہو نیچے گرتی ہیں، یہ ساتھ ہی ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے واش روم میں لے جاتا ہے، اور واش روم میں جا کے یہ ان کو کرنٹ لگا دیتا ہے، اور وہاں سے نکلتے وقت فون اپنے قبضے میں کرتا ہے، اور چاولوں کی جو وہ پوری ایک بوری پڑی ہوئی تھی وہ پوری اٹھاتا ہے۔ اس کو وزن زیادہ لگتا ہے، وزن کم کرنے کے لیے آدھے چاول وہیں پہ ہی گرا دیتا ہے، اور باقی یہ چاولوں کی وہ بوری اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے چاولوں کی بوری اس لیے اٹھائی کہ محلے والوں کو یہ لگے کہ ادھر کا کوئی رہائشی ہے، کوئی ان نون نہیں ہے، اپنے روٹین کا کوئی گھر کا کچن کا سامان وغیرہ لے کے آ جا رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جن گلیوں سے میں نے گزرنا ہے کئی جگہوں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی تھا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اسی بوری کو اپنے شولڈر پہ رکھ کے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ یہ اس کا آبجیکٹیو تھا، اس کو چاولوں کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت صرف موبائل فون کی تھی۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس شخص نے صرف اور صرف ایک فون کی خاطر اس خاتون کی جان لے لی، اور وہ فون بھی جو یہ سوچ کے لے کے آیا کہ بہت مہنگا فون ہے، وہ صرف ایک سادہ 18-20 ہزار روپے کا موبائل فون تھا۔ اس طرح ہم نے اس ملزم کو ریسٹ کیا۔ مزید اس ملزم کو ہم نے ریسٹ کرنے کے بعد اس کو پوچھا کہ آپ کو یہ اس واقعے پہ کوئی افسوس ہے، یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ نے جو کیا ایک فون کی خاطر یہ مناسب تھا؟ تو یہ بالکل چپ اور سیٹسفائی تھا، اور اس کو ایک ہی بات تھی کہ مجھے 5-6 سال سے خواہش تھی کہ میرے پاس ٹچ موبائل آئے، اور میں نے خاتون کو لاوارث سمجھا۔ مجھے ان کے ساتھ میں ٹچ موبائل بھی نظر آیا، مجھے یہ لگا فرانس سے ان کے بیٹے نے بھیجا ہوگا، آئی فون ہوگا، مہنگا بھی ہوگا، قیمت بھی اچھی ہوگی اس کی، اور ہوگا بھی ٹچ۔ اور اس نے یہ بھی کیسی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک جان لینے کے بعد یہ گھر جاتا ہے، اور گھر جا کے 20 سے 30 منٹ اس فون پہ نیٹ بھی یوز کرتا ہے۔ کہتا مجھے بہت تمنا تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں ٹچ موبائل رکھوں اور اس پہ میں نیٹ یوز کروں۔ صرف اور صرف اس نے اسی چیز کے لیے اس خاتون کی جان لے لی۔ کہتا ہے کہ میں نے پہلا اس کے سر پہ وار کیا ہے، تو وار کرنے کے بعد پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں فون لے کے چلا جاؤں، لیکن کہتا پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ خاتون اگر ہوش میں آئیں تو مجھے یہ ریسٹ کروا دیں گی، تو پھر میں نے پورا ان کو خاتمہ کر کے یہاں سے جانے کا پلان بنایا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الیکٹریشین کا بھی کچھ کام جانتا تھا، تو اس نے پھر اس خاتون کو کرنٹ سے اس کی جان لی۔ اور اس بندے کا ہم نے اس کی اس طرح کی واردات پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ اس کا کچھ سابقہ ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کا سابقہ ریکارڈ چیک کیا، لیکن اس کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں تھا، نہ یہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں پہلے انوالو رہا ہے۔ سمپل اس نے موقع پہ ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ جان لے لی۔ جب وقوع ہوتا ہے تو پھر فیملی سے میری بات ہوتی ہے، مدعی بھی ان کا بیٹا ہے اس کیس میں، جیسے آپ کو پتہ ہے،
ان کی بیٹی جو کچھ گلی کے فاصلے پہ 2 گلیوں کے فاصلے پہ اس کی بھی رہائش تھی. یہ میں نے ان سے پھر بات چیت کی تو یہ اس وقوع ہونے کے بعد بہت پریشان تھے. انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ والدہ صحت مند ابھی ہیں، بے شک ان کی ایج 65 سال تھی لیکن صحت مند تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم چند پیسے بھیج دیں گے، وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے اور ٹائم پاس ہوتا رہے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کو اکیلا رکھ کے ایک دن یہ کام بھی ہو سکتا تھا جو اب ہو چکا ہے. اب وہ بڑے پریشان بھی ہیں، وہ بڑے اپسیٹ بھی ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس ایج میں کسی وقت بھی کوئی برا واقعہ پیش آ سکتا ہے.